हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, इस फ़तहमंदी के दिन के लिए। आप सबको मैं हैप्पी रेज़रेक्शन डे कहना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना आप सबको, आपको, आपकी फैमिलीज़ को मुबारक हो। और हमारे लिए बहुत फ़तहमंदी की बात है और ख़ुशी की बात है कि मौत का भी कब्ज़ा हमारे खुदावंद यीशु मसीह पे नहीं रह सका। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है और हम जो उस पर ईमान लाते हैं, हम जानते हैं कि वो बहुत जल्द आने वाला है और हमें अपने साथ आसमान पर लेके जाएगा। हम जानते हैं यीशु ने बेशक बहुत से मुर्दों को ज़िंदा किया, लेकिन अपने वक़्त पे दोबारा से वो मौत की नींद सो गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे हैं तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा हैं और बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं और बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने लगे हैं। और हमें रेडी रहना उसकी आमद के लिए, ताकि उसके साथ आसमान पर जाके उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ रहें। और वो ऐसी रेज़रेक्शन है कि इंसान दोबारा फिर मौत में नहीं जाता, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह हमें अता करेगा। और हम जानते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों में सच्चे हैं। जब उन्होंने कहा कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से ज़िंदा होऊंगा, तो ऐसा ही हुआ और वो मुर्दों में से जी उठे। बेशक पिलातूस ने, रोमन एम्पायर ने उस कब्र को सील करना चाहा, लेकिन कोई भी मोहरें, कोई भी बैरियर्स यीशु को रोक नहीं सके ज़िंदा होने से। ऐसे हम फ़तहमंद खुदा की इबादत करते हैं। आए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी तारीफ़ करें कि उसने इतने बड़े काम को, वो मौत तक पहुंचा सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हमें वो वापस ख़रीदे अपने खून से और एक फ़तहमंदी के साथ दोबारा से ज़िंदा हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तेरी हजूरी में आ सकें। ऐ खुदावंद इस बड़ी फ़तह के दिन के लिए जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदावंद। और ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि ऐ खुदावंद तू इस वक्त ज़िंदा है और ऐ खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुन रहा है। और ऐ खुदावंद हम एक ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं। जिस तरह से फरिश्ते ने कहा तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। ऐ खुदावंद इस वक्त हम ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तू ज़िंदा है और ऐ खुदावंद हम एक ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं जो कि आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है। खुदावंद हम तेरे हाथ की कारागरी हैं और ऐ खुदावंद तेरे लोग हैं और ऐ खुदावंद तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। खुदावंद इस वक्त ऐ खुदावंद चाहते हैं कि ऐ खुदावंद तू हम सबों को अपनी हजूरी से घेर ले, ऐ खुदावंद अपने मसा की लपेट में ले ले ऐ खुदावंद। और ऐ खुदावंद इस वक्त जब तेरी वर्शिप करें, तेरी प्रस्तिश करें, तो ऐ खुदावंद तेरे दिल को भाए। और ऐ खुदावंद हम इस चीज़ को ऐ खुदावंद इस बात का ऐलान करते हैं खुदावंद गीतों के ज़रिए से और ऐ खुदावंद अपनी ऐ खुदावंद शुक्रगुजारी के ज़रिए से कि तू ज़िंदा है। और ऐ खुदावंद इस फ़तहमंदी को हम सेलिब्रेट करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस बड़े काम के लिए जो तूने ऐ खुदावंद सिर्फ़ उस मोहब्बत की वजह से ऐ खुदावंद हम जो गुनाह के हाथों बिके थे, खुदावंद तूने हमें अपने खून से ख़रीद लिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और इस वक्त सारी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। हमारे साथ होना, हमें लीड करना, हमें गाइड करना, ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए इस फ़तहमंदी का ऐलान करते हुए हम गाएंगे, जी उठा यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया हालेलुया
یسوع میرا زندہ ہے، ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا، یسوع میرا زندہ ہے، ہالےلویا، میرا یسوع زندہ ہوا ہے، میرا یسوع زندہ ہوا ہے، میرا یسوع زندہ ہوا ہے، میرا یسوع زندہ ہوا ہے۔ او تیسرے دن جب قبر پہ آئی، پایا قبر کو خالی، پایا قبر کو خالی، تیسرے دن جب قبر پہ آئی، پایا قبر کو خالی، پایا قبر کو خالی، ہوئی گھبراہٹ ڈر کر بولی، کس نے لاش چرا لی، کس نے لاش چرا لی، ہوئی گھبراہٹ ڈر کر بولی، کس نے لاش چرا لی، کس نے لاش چرا لی، او ہو حاضر بولا فرشتہ، مت ڈھونڈو وہ جی اٹھا ہے، میرا یسوع زندہ ہوا ہے، جی اٹھا، جی اٹھا، یسوع جی اٹھا، یسوع جی اٹھا، ہاں جی اٹھا ہے۔ خون بہایا سب کی خاطر، سب کے پاپ اٹھائے، سب کے پاپ اٹھائے، خون بہایا سب کی خاطر، سب کے پاپ اٹھائے، سب کے پاپ اٹھائے، او ڈھونڈ لے جیون سب ہو اجاگر، نور جو اس کا چھائے، نور جو اس کا چھائے، ڈھونڈ لے جیون سب ہو اجاگر، نور جو اس کا چھائے، نور جو اس کا چھائے، او رحمت کا بانی بنا ہے، یسوع ہی فقط خدا ہے، رحمت کا بانی بنا ہے، یسوع ہی فقط خدا ہے، میرا یسوع زندہ ہوا ہے، جی اٹھا، یسوع جی اٹھا، یسوع جی اٹھا، ہاں جی اٹھا ہے، جی اٹھا، یسوع جی اٹھا، یسوع جی اٹھا، ہاں جی اٹھا ہے۔ اس کی تمنا مفت ہو ہر روح، اور ہر روح بچ جائے، اور ہر روح بچ جائے، اس کی تمنا مفت ہو ہر روح، اور ہر روح بچ جائے، اور ہر روح بچ جائے، ہر کوئی ہو
स्वर्ग का वासी दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। हर कोई हो स्वर्ग का वासी दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। बलिदान का वो ही बरा है, जीवन हक वो ही राह है। बलिदान का वो ही बरा है, जीवन हक वो ही राह है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। यकीनन हमारा यीशु मसीह जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है। हम कैसे फ़तहमंद खुदावंद की इबादत करते हैं और हम जो उस पर ईमान रखते हैं हम उसके साथ इस फ़तह में शरीक होते हैं। आमीन। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे वर्शिप में और इस बात का इकरार करेंगे जिस तरह से यीशु मसीह ने उस मौत को, उस तारीकी को मिटा दिया, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को जब हम अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी की जो तारीकी हैं, मुश्किलात हैं, उनको वो खुशी में बदल देता है और हमारी ज़िंदगी में मुर्दगी ख़त्म हो जाती है और वो ज़िंदगी को लेके आता है। आमीन। इसलिए गाएंगे, ख़ज़ां का मौसम गुज़र गया, बहार आई, ये गुनगुनाती हुई हवा ने खबर सुनाई। ख़ज़ां का मौसम गुज़र गया है, बहार आई, ये गुनगुनाती हुई हवा ने खबर सुनाई। ख़ज़ां का मौसम गुज़र गया है, बहार आई, ये गुनगुनाती हुई हवा ने खबर सुनाई। ख़ज़ां का मौसम गुज़र गया है, बहार आई, ये गुनगुनाती हुई हवा ने खबर सुनाई। नए तराने हैं हर ज़ुबां पर, वो जी उठा है। नए तराने हैं हर ज़ुबां पे, वो जी उठा है। नई हयाती का मुज़दा हमें मिला है, बशारतें देगी अब ज़माने
میں کل خدائی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی، خزاں کا موسم گزر گیا ہے بہار آئی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی۔ دنیا سے ظلمتوں کا نشان مٹا ہے، تمام دنیا سے ظلمتوں کا نشان مٹا ہے، بتاؤ سب کو وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، بتاؤ سب کو وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، فتح کے نعرے لگائیں سارے ہی پاشکائی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی، خزاں کا موسم گزر گیا ہے بہار آئی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی۔ خوشی کے گیتوں سے گونجتا ہے جہان سارا، خوشی کے گیتوں سے گونجتا ہے جہان سارا، کیا جل کو میرے مسیحا نے پارا پارا، کیا جل کو میرے مسیح نے پارا پارا، گلوں کی خوشبو نئے دنوں کا پیام لائی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی، خزاں کا موسم گزر گیا ہے بہار آئی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی، خزاں کا موسم گزر گیا ہے بہار آئی، یہ گنگناتی ہوئی ہوا نے خبر سنائی۔ آمین آمین۔ یقیناً اس کے جی اٹھنے سے اس نے ہماری زندگیوں کی مشکلاتوں کو، ہماری زندگیوں کے جو ڈیڈ سرکمسٹانسز تھے، اس نے انہیں روشنی میں بدل دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، وہ موت کو زندگی میں بدلتا ہے، جہاں پہ راہ نہیں ہوتی ہے خداوند یسوع مسیح وہاں پہ راہ تیار کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی زندگی سے، خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیسٹ ہمیں دیا ہے، تو ہم اپنی زندگی سے اسے آج کیا دیتے ہیں؟ تو آئیں اپنا بیسٹ خداوند یسوع مسیح کو دیں اور اسی طرح سے ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں، اور اسی کے جی اٹھنے کے تعلق سے دوبارہ سے یہ کنٹینیوس ہمارا اعلان ہے، اقرار ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ واقعی میں خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔
جاہو جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح، جاہو جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح۔ جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح، جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح۔ جشن قیامت المسیح، جشن قیامت المسیح مہکا ہوا صبح صبح، مہکا ہوا صبح صبح۔ ہاللیلویا ثنا جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح۔ گھائل ہوا مارا گیا وہ کل بشر بھی تو وہ تھا، او گھائل ہوا مارا گیا وہ کل بشر بھی تو وہ تھا۔ ایک شان سے وہ جی اٹھا، ایک شان سے وہ جی اٹھا، جلوہ ہوا صبح صبح، جلوہ ہوا صبح صبح۔ ہاللیلویا ثنا جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح، جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح۔ لہرا اٹھے سب گل شجر زندہ مسیح کو دیکھ کر، لہرا اٹھے سب گل شجر زندہ مسیح کو دیکھ کر۔ وہ پھر رہا ہے چمن چمن، وہ پھر رہا ہے چمن چمن، چرچا ہوا صبح صبح، چرچا ہوا صبح صبح۔ ہاللیلویا ثنا جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح، جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح۔ چڑیاں صبح کی کہہ چلی جاگو صلیبی نیند سے، او چڑیاں صبح کی کہہ چلی جاگو صلیبی نیند سے۔ دیکھو مسیحا غور سے، دیکھو مسیحا غور سے، جاگا ہوا صبح صبح، جاگا ہوا صبح صبح۔ ہاللیلویا ثنا جاؤ جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح، جاؤ
जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल मसीह, जश्न क़यामत अल मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया सना जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है। और औरतें गईं देखने, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक ज़िंदा हो चुका है। हमारा खुदावंद वादों में सच्चा है, जो वो कहता है वो पूरा भी करता है। हम देखते हैं कि शुरू से नबियों की जो नबूतें हैं वो पूरी होती आई हैं, और यीशु मसीह के भी जो कौल हैं वो अटल हैं और सच्चे हैं। और वो अब्दुल-अबाद हमारी मदद के लिए मौजूद होता है। मैं चाहता हूँ इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की ताकि आप और मैं बच सकें, हम गुनाह में ना रहें। उसकी सलीब फतहमंदी का निशान है, याद रखें। वो ऐसी सज़ा थी जो कि एक लानती सज़ा होती है, लेकिन उसने उस लानत में से गुज़र के उस लानत को जो हमारे पे वो फतवा लानत का लगा हुआ था, उसने उससे मिटा दिया, उसे उसने जड़ से उखाड़ दिया। हाँ, उसका शुक्र करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े काम के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। खुदावंद तूने हमें अपने खून से ख़रीद लिया है, खुदावंद मोल ले लिया है। खुदावंद बहुत भारी कीमत तूने हमारे लिए अदा की। और है खुदावंद ये तेरा प्यार था जो तूने दिखाया हमें है खुदावंद। और है खुदावंद इस फतहमंदी के लिए जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदावंद, तेरा जितना शुक्र करे उतना कम है खुदावंद, कि तूने खुदावंद हमें गुनाहों की ग़ुलामी से खुदावंद आज़ादी बख्शी है। खुदावंद तूने रास्ता तैयार किया है कि जो उस सच्चाई से वाकिफ़ हो जाए वो इस रास्ते को इख्तियार करे ताकि अबदी ज़िंदगी तक पहुँच सके। खुदावंद हमें तौफीक दे के खुदावंद तेरे साथ अपने रिश्ते को जोड़ें, तेरे साथ वैसी मोहब्बत रखें खुदावंद जैसे रखनी चाहिए खुदावंद। जैसे एक मछली पानी के बगैर मुर्दा होती है खुदावंद, हमारी रूहें भी तेरे बगैर मुर्दा हैं खुदावंद। इस प्यास को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसका एहसास है खुदावंद तू हमें और गहरे तौर पे दिलाया है खुदावंद, ताकि तेरे साथ बेहतर और कनेक्ट हो सकें खुदावंद। और खुदावंद तुझे अपनी ज़िंदगी में खुदावंद अव्वल दर्जा दें खुदावंद। चाहते हैं कि इस वक्त जब तेरा कलाम सुनने को है तो खुदावंद इससे खुदावंद हम पहले जैसे ना रहें, बल्कि खुदावंद तुझ में नए हों। और खुदावंद तमाम वो मुर्दा सर्कमस्टांसिस जो हमारी ज़िंदगियों में हैं वो आज ज़िंदगी में तब्दील हों तेरे कलाम के वसीला से। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचान यीशु आया जग ते, पापा तो बचान यीशु आया जग ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया।
ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਜ਼ਾ ਡਾਡਾ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਨੇਜ਼ਾ ਡਾਡਾ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਮੋਮਨੋ ਮਨਾਓ ਈਦ ਨੂੰ, ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਮੋਮਨੋ ਮਨਾਓ ਈਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੀਦ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ 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 ਹੋ ਗਿਆ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा कफ़ारा है, हमारी नजात है, हमारी मुखलसी है। और याद रखें कि वो हमेशा और हमेशा के लिए ज़िंदा है, हमारी कुम्मत के लिए, हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर है वो। और हम जब भी चाहें जिस मर्ज़ी जगह पर हों, हम उससे पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और वो हाजिर होता है, क्योंकि वो ज़िंदा है और वो हमसे प्यार करता है। आमीन। आए उसके कलाम को सुनते हैं और उससे बरकत पाते हैं। को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू सिखा दे।
को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत मौके के लिए, और आप सबको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। आप सबको सलाम। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने बाप से बात करें। खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, खुदा पाक रूह तेरा शुक्र हो। आई खुदावंद आज की इस खूबसूरत मौके के लिए कि आई खुदावंद तूने हमें अपना बनाया, और आई खुदावंद तू हमारे लिए मारा गया, दफन हुआ, और फिर आज के दिन आई खुदावंद जी उठा। और आई खुदावंद यीशु जी पूरी दुनिया में आज से आई खुदावंद 2000 से ऊपर जितने साल हुए खुदावंद 2024 में हम हैं खुदावंद, इन सारे सालों में खुदावंद यीशु जी तेरी यादगारी में ये दिन मनाया जाता रहा है, और आज हम फिर ये दिन मना रहे हैं खुदावंद। इतनी बड़ी फ़तह आई खुदावंद, दुनिया का कोई इंसान ऐसा घायल इंसान कभी ज़िंदा हो नहीं सकता, लेकिन आई खुदावंद तेरा शुक्र हो कि आई खुदावंद तेरे बारे में ये दर्ज था कि तूने कफ़ारा देना है, तूने आई खुदावंद हमारा इवज़ी बनना है। तेरा शुक्र हो तू हमारा इवज़ी बना, और आई खुदावंद आज के दिन मुर्दों में से जी उठा है। आई खुदावंद आसमान खुश है, ज़मीन खुश है, रहती दुनिया तक आई खुदावंद यीशु जी आसमान और ज़मीन और सब कुछ आई खुदावंद तेरे कफ़ारे से खुश है। आई खुदावंद यीशु जी हम शुक्रगुज़ार हैं कि तू जी उठा है, तेरी तमजीद हो। ये शुक्रगुज़ारी तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, और आज हम तेरे कलाम को सीखें, अपने दिल में रखें और तुझे खुश करें, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यीशु मसीह के जी उठने का ज़िक्र सीखेंगे। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जी उठने का ज़िक्र कितनी अनाजील में है? चारों अनाजील में है। मत्ती की अंजील के 28वें बाब में पहली 10 आयत में, मरकज़ 16 बाब पहली 8 आयत में, लूका 24 बाब और यूहन्ना 20 बाब में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का ज़िक्र है। तो इन अनाजील को मैंने आपस में मिलाया है कि ख़ास तौर पे आज हम इस हिस्से को सीखेंगे कि जब औरतें खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पे सुबह सवेरे जाती हैं तो वो मुख्तलिफ़ अनाजील में उसके लिए क्या लिखा हुआ है। तो मरकज़ 16 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब सब्बत का दिन गुज़र गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। अब यीशु मसीह की डेड बॉडी है, तो वहाँ के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया कि सब्बत का दिन गुज़र गया। सब्बत का दिन कौन सा है? सैटरडे का दिन, हफ्ते का दिन। तो जुम्मे वाले दिन शाम को 3 बजे खुदावंद यीशु मसीह ने जान दे दी, और फिर खुदावंद यीशु मसीह को दफना दिया गया। और हफ्ते का दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र में है, लेकिन इसलिए लिखा हुआ है सब्बत का दिन गुज़र गया, यानी सैटरडे गुज़र गया। तो अब क्या हुआ है, संडे आ गया है, और ये मरियम मगदलीनी का ज़िक्र है, यकूब की माँ मरियम है, सलोमी है, और भी औरतें हैं जिनका नाजील में हमें ज़िक्र मिलता है। तो ये खुशबूदार चीज़ें इन्होंने मोल ली हैं, इन्होंने ख़रीदी हैं ताकि यीशु के ऊपर आके मलें। और जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, अभी अंधेरा ही है, बहुत अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। दूसरी आयत में लिखा है, मरकज़ 16 बाब दूसरी आयत,
وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ تو ہفتے کے پہلے دن، تو ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے؟ اتوار کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے۔ تو کیونکہ جو سیٹرڈے ہے وہ سبت کا دن تھا، اب جو پہلا دن آیا ہے وہ اتوار کا دن آیا ہے، تو پہلے دن انہوں نے ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے کا ٹائم ہے، ابھی سورج نکلا ہی ہے، وہ قبر پہ آئی ہیں، اور لیکن رستے میں وہ کچھ بات چیت کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے چیزیں خریدی ہیں، ہم یسوع کی قبر کی طرف جا بھی رہے ہیں، لیکن وہاں تو بہت بھاری پتھر ہے، اس پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکائے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، مرکز 16:4۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ تو اب وہ حیران ہے اس وقت، جیسے کہ یہ تصاویر ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہیں اور اچھا سمجھنے میں، تو وہ حیرانی سے اس پتھر کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور پتھر میں حیرانی کی کیا بات ہے کہ پتھر اپنی جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر رومی حکومت کی مہر کی گئی تھی، آگے سپاہی کھڑے تھے، اور لیکن اس وقت وہ دیکھ رہی ہیں کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور پھر متی، یہ بھی ہم نے مرکز 16 باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھا ہے۔ ابھی میں متی 28 باب اس کی دوسری آیت کو پڑھ رہی ہوں، اور اس کا دوسری آیت کی میں نے 2 سلائیڈز میں اس کو لکھا ہے۔ تو متی 28 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو سے سپاہی ہیں وہ نیچے گرے ہوئے ہیں۔ کیوں گرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بہت بڑا بھونچال آیا ہے۔ اور متی 28 باب دوسری آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ تو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے کہ فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے پتھر کو لڑکایا ہے اور پھر کیا کیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ نیچے ایک اور تصویر ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہونے دیں کہ خدا کا فرشتہ آپ کے بھاری پتھروں کو لڑکائے۔ تو ہماری جو سی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اپنے آسمانی باپ کے سامنے ہوتی ہیں، اور ہمارا آسمانی باپ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور ہماری زندگی کے بھاری بھاری پتھر جن کو ہم خود لڑکا نہیں سکتے، خدا کی حضوری لڑکاتی ہے اور ہمیں ہمارے بندنوں سے آزاد کرتی ہے۔ اس قبر کے پتھر کو آپ دیکھ رہے ہیں، فرشتے نے لڑکایا ہے، لیکن یسوع مسیح کے نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ قبر پہ سے پتھر کو لڑکاتا ہے، کیونکہ یسوع تو پہلے ہی نکل گئے ہوئے ہیں۔ یسوع کو اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دروازے کھلیں گے، اس کے لیے پتھر ہٹے گا تو وہ نکلے گا، کیونکہ یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے ہیں، اور یسوع مسیح یہ دکھانے کے لیے کہ یسوع مسیح قبر کے اندر نہیں ہے، فرشتے نے پتھر کو ہٹایا ہے۔ اور متی 28 باب تیسری آیت میں لکھا ہے، اس کی صورت بجلی کی مانی تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانی سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ تو اب یہ جو سا فرشتہ جس نے قبر پہ سے پتھر کو لڑکایا ہے، اب وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ قبر کے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے اس کی صورت جو ہے وہ بجلی کی طرح کی ہے، اس کی پوشاک برف کی مانی سفید ہے، اور اس کو دیکھ کے نگہبان کانپ اٹھے ہیں۔ اور نگہبانوں کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ ان کی آنکھوں نے کبھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی ایسے معجزے کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کی زندگی میں یہ خود انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اور اس نے ان سپاہیوں نے خدا کے جلال کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ اس بھونچال کے ذریعے خدا کے جلال کو دیکھا، اس فرشتے کے ذریعے خدا کے جلال کو دیکھا۔ تو یہ میں نے ابھی متی کی انجیل اس کے 28 باب کی دوسری اور تیسری آیت کو پڑھا ہے۔ اب ہم پھر مرکز میں جاتے ہیں۔
مرکز 16 باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں. یہاں لکھا ہے اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں. اور جو مختلف اناجیل ہیں ان میں جو باتیں درج کی گئی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. تو مرکز 16:5 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ ہے وہ قبر کے اندر جہاں خداوند یسوع مسیح کی لاش تھی وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس قبر کے دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. اور یہ سب جو بہنیں ہیں جو یسوع مسیح کی لاش کے اوپر خوشبودار چیزیں ملنے کے لیے آئی ہیں یہ بہت بہت حیران ہوئی ہیں فرشتوں کو دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ قبر خالی ہے، اندر خداوند یسوع مسیح نہیں ہے. اور پھر ابھی ہم نے پڑھی ہے متی 28 باب کی 3 آیت، لیکن اب پھر ہم جا رہے ہیں بلکہ مرکز 16 باب دیکھا ہے. ابھی ہم لوکا 24 باب اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے. تو لوکا 24 باب 3-4 آیت میں لکھا ہے مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. تو اس وقت جو لوکا ہے وہ کیا درج کر رہا ہے 3-4 آیت میں 24 باب 3-4 آیت وہ کہہ رہا ہے کہ جو بہنیں ہیں وہ اندر جب قبر میں گئی ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اندر لاش نہیں ہے. اور فرشتہ وہاں پہ 2 فرشتے آئے ہیں اور وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں 2 شخص ہیں انہوں نے سفید براق پوشاک پہنی ہوئی ہے وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں وہاں پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حیران نہ ہو کہ اور وہ ان سے بات کرتے ہیں. اور 5ویں آیت میں لوکا 24 باب 5 آیت میں لکھا ہے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. تو وہ فرشتے جو ان سے بات کر رہے ہیں 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈرو. اور یہ جو ان سی بہنیں ہیں انہوں نے سر جھکا کے وہاں پہ خدا کو سجدہ کیا ہے لیکن وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. پھر ہم دوبارہ متی کی انجیل میں جاتے ہیں. تو متی کی انجیل 28 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. تو فرشتے نے عورتوں کو کیا کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کسے ڈھونڈ رہی ہو، تم یسوع کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا. تو آسمانی مخلوق زمین اور رہتی دنیا تک سب لوگ جو یسوع کے پیروکار بنتے ہیں اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، شیطان جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مصلوب ہوا تھا اور یسوع جی اٹھا ہے. لیکن جاننے کے باوجود بھی شیطان کی یہ ہمیشہ اس کی یہی چال ہے، یہی کوشش ہے اور وہ یہی کچھ کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی ہر بات کو جھوٹا قرار دے. پھر متی 28 باب اس کی 6 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ فرشتہ ان سے بات جاری رکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ یہاں نہیں ہے، یعنی یسوع یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا. تو فرشتہ ان کو پیغام دے رہا ہے کہ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا. خداوند اپنے جلال کے لیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن اس وقت گواہی دینے کے لیے رومی حکومت کا ڈر ہے، جو فقی فریسی ہیں ان کا ڈر ہے. اور اس وقت خدا نے اپنے لشکر میں سے کس کو بھیجا ہے؟ فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ فرشتے آ کے خداوند کی اس بڑے کام کی گواہی دیں. تو یہ بات ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ یسوع کی گواہی دینا بہت بہت اہم ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں. کیونکہ اگر ہم گواہی نہیں دیں گے تو خدا اپنے لشکروں میں سے کسی کو بھی استعمال کرے گا. تو ہم اپنا حصہ، اپنی برکت کیوں کھو دیں اور کیوں یسوع مسیح کی گواہی نہ دیں کہ کوئی اور خدا اپنے لشکر میں سے کسی اور کو کھڑا کرے. جیسے اس وقت گواہی دینے والا ابھی کوئی اور نہیں ہے لیکن خداوند نے اپنے فرشتوں کو کہا ہے کہ جاؤ اور بات کرو.
پھر متی 28 باب 7ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی یہ بات کہی تھی، اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، تو یسوع مسیح تم سے گلیل ہی میں ملیں گے، وہ جی اٹھا ہے تو جاؤ اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ گلیل میں تم سے ملے گا اور وہاں تم اسے دیکھو گے، میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اور یہاں نیچے ہمارے پاس نقشہ ہے اسرائیل کا، جب خداوند یسوع مسیح تھے اس دنیا میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تھا، جہاں یسوع مسیح کو دفن کیا گیا تھا، وہ جگہ کون سی تھی؟ یروشلم۔ تو یروشلم میں خداوند یسوع مسیح تھے، جب وہ جی اٹھے تو وہ کہاں چلے گئے؟ گلیل میں گئے ہیں، اور گلیل میں اپنے شاگردوں سے خداوند نے ملاقات کی ہے۔ پر وہ جلالی بدن رکھتا ہے، اب اسے کسی ایسے سفر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ایک دم سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو متی 28 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں۔ اب فرشتے نے ان کو کیا بات بتائی ہے کہ جاؤ اس کے شاگردوں کو بتاؤ کہ وہ تمہیں گلیل میں ملے گا۔ تو اب وہ سب بہنیں، ان کے اندر خوف بھی ہے، بڑی زیادہ خوشی بھی ہے، اور وہ خوشی کے ساتھ دوڑی ہیں تاکہ اس کے شاگردوں کو خبر دیں۔ تو خوف اور خوشی روحانی چیزوں کی بھی ہے کہ ہم انہوں نے آسمانی مخلوق کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، انہیں دیکھ کے خوشی بھی ہے، اور ان کے دل میں ایک ڈر سا بھی ہے۔ اور دوسرا اور کون سا ڈر ہو سکتا ہے؟ فقیوں فریسیوں کا ڈر ہو سکتا ہے، رومی حکومت کا ڈر ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اندر بڑی خوشی ہے کہ اس وقت وہ خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہیں، ایک بہت بڑی خوشی کی خبر کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں مرا نہ ہو۔ خداوند یسوع نے، خدا باپ نے ایلیا کو، ہنوک کو زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا، لیکن کوئی جو دنیا میں اور باقی لوگ ہیں، کوئی ایسا نہیں جو مر گیا، اور کوئی ایسا نہیں جو مر گیا ہو اور زندہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو۔ اور یہ یسوع ہے، وہ خود خدا ہے، اور وہ اس دنیا میں آیا تھا اپنی محبت مجھے اور آپ کو دینے، ہمیں اپنے ساتھ دوبارہ ہمارا میل ملاپ کروانے کے لیے۔ اور لکھا ہوا ہے اور دیکھو، متی 28 باب 9 آیت، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کس وقت ان سے ملے ہیں؟ جب فرشتے نے ان کو کہا ہے کہ جاؤ شاگردوں کو بتاؤ کہ یسوع زندہ ہے اور وہ گلیل میں تم سے ملے گا۔ لیکن ابھی جب وہ بہنیں جا رہی ہیں، بڑی خوش ہیں تاکہ شاگردوں کو خبر دیں، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا پیارا دیدار ان کو دیا۔ کتنی بڑی برکت ہے ان کے لیے جو یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہیں، جو یسوع کو ڈھونڈتے ہیں، یسوع کی برکتیں ان کے لیے، اور وہ یسوع کو پا لیتے ہیں، اور یسوع مسیح ان سے ملتا ہے جو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر یہ بہنیں یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلی ہوتی، اگر یہ یسوع کی لاش پہ خوشبودار چیزیں ملنے نہ نکلی ہوتی، اگر انہوں نے کوئی بہادری والا یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، اگر انہوں نے یہ اس وقت اپنی صلیب اٹھانے والی بات ہے کہ قبر پہ جانا، اگر انہوں نے یسوع مسیح سے اپنے پیار کا اظہار نہ کیا تھا، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اس وقت انہوں نے یسوع سے پیار کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ رومی حکومت نے پہرا لگایا ہوا ہے، اور ان کو بھی یسوع کے پیروکار ہونے کی وجہ سے کوئی جیل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے یسوع کے لیے اپنا پیارا دل یسوع کو دکھایا ہے، اس لیے یسوع نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، یسوع مسیح ان سے ملے ہیں۔ یسوع نے ان کو کیا کہا؟ سلام، تمہاری سلامتی ہو۔ تو یسوع مسیح پیار کرتے ہیں، یسوع مسیح ہمیشہ ہماری سلامتی چاہتے ہیں، اور ان بہنوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے، اس کے قدم پکڑے ہیں۔
آگے متی 28 باب اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خداوند یسوع کی ایک بہت ہی اہم پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہم مختلف معاملوں میں ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے، ہمیں جو خدا کے کلام کے خلاف قوتیں کھڑی ہوتی ہیں ان کا ڈر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان سے کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں، جاؤ منادی کرو، جاؤ جا کے میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، گلیل میں جاؤ، میں تم سے وہاں پہ ملوں گا۔ لیکن ان بہنوں کو یہ جو خود آئی ہیں قبر میں آئی ہیں، ان سے خداوند گلیل سے بھی پہلے یروشلم ہی میں خداوند نے ان سے ملاقات کی ہے۔ تو خدا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے کہ جو خدا کو ڈھونڈے گا وہ خدا کو پائے گا، اور جس کے دل میں خدا کی چاہت ہوگی خداوند اسے مل جائیں گے۔ پھر متی 28 باب اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کے تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، کیونکہ جس وقت بہنیں قبر میں آئی ہیں اسی وقت بھونچال آیا ہے، اسی وقت یہ جو پہرے والے ہیں یہ مردہ سے ہو گئے ہیں، اور لیکن اب وہ اٹھ کے بھاگے ہیں، اور بھاگ کے کہاں آئے ہیں؟ شہر میں آئے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں سارا ماجرا انہوں نے سردار کاہنوں کے سامنے بیان کیا، ان کو بتایا ہے کہ کیا ہوا تھا، ہم پہرا دے رہے تھے اور بھونچال آیا اور خداوند کا فرشتہ وہاں پہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں۔ آگے متی 28 باب اس کی 12ویں آیت ہے، یہاں لکھا ہے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا۔ اب پہلی بات کہ جب یہ جو سپاہی ہیں انہوں نے آ کے سردار کاہنوں کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، قبر کے اوپر سے پتھر ایک فرشتے نے ہٹا دیا ہے اور اندر یسوع مسیح نہیں ہے، وہ زندہ ہو گئے ہیں، تو سردار کاہنوں نے کیا کیا ہے؟ اب وہ پھر جمع ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ پیسے کا، کہ ہم پیسے کا سہارا لے کے ان سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہنا، اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے بہت سارا روپیہ پیسہ سپاہیوں کو دیا اور کہا کہ تم نے اب یہ کسی اور کو نہیں بتانا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ متی 28:13 میں وہ کہتے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ سپاہیوں آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ لکھا ہوا ہے یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، تو یہ پیسہ لے لو، اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہر طرف ایک ہی بات پھیلانی ہے کہ ہم رات کو سو گئے تھے اور پھر اس کے شاگرد آئے تھے اور شاگرد اس لاش کو چرا کے لے گئے ہیں۔ اور اگرچہ یہ بہت ہی ناممکن سی چیز ہے، انہونی سی چیز ہے، ایک بالکل صاف جھوٹ دکھائی دیتا ہے کہ جب سپاہی پہرا دے رہے ہیں اور رومی مہر وہاں پہ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا، کوئی اس قبر کے پتھر کو ہٹا نہیں سکتا، تو یہ ایک کیسی ایک جھوٹی بات انہوں نے بنا کے انہوں نے کہا کہ آپ یہ والی بات سب کو بتانا۔ حالانکہ اس میں سپاہیوں کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا کہ جو رومی اختیار رکھتے ہیں لوگ، جو اختیار والے ہیں، وہ کہیں گے کہ اگر آپ سوئے ہو تو وہ اس کے لیے پنش کر سکتے ہیں، وہ ان کو مروا بھی سکتے ہیں، لیکن پیسہ دے کے وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اور ابھی سردار کاہن ان سے اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 14ویں آیت میں متی 28:14 میں کہ اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حاکم کے کان تک یہ بات ضرور پہنچے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، تو اگر حاکم کے کان تک یہ بات پہنچ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود حاکم کو
اب ان کے ذہن میں کوئی اور پلان ہوگا کہ ہم کچھ بھی کہیں گے، ہم حاکم کو کچھ بتائیں گے، سمجھائیں گے اور اس کو بھی خاموش کروائیں گے اور تمہیں بچا لیں گے۔ آگے 15ویں متی 28 باب 15 آیت، یہاں لکھا ہے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ تو ان سپاہیوں نے کیا کیا؟ سردار کاہنوں سے پیسہ لے لیا ہے، کاہنوں سے پیسہ لے لیا ہے، فقیوں فریسیوں سے، یہودیوں سے، اور وہ پیسہ لے کے انہوں نے ہر جگہ پہ ایک چیز پھیلا دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح تو جی نہیں اٹھے، اس کے شاگرد اسے چرا کے لے گئے ہیں۔ ہم دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بہت سی باتیں مشہور ہیں خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہرانے کے لیے، اس کی ہر آیت، اس کے ہر لفظ کو جھوٹا ٹھہرانے کے لیے ابلیس نے بہت کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے، بہت سارے اعتقادات لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، لوگوں کو بہت سارے ایسی باتوں میں پھنسایا ہوا ہے کہ آپ اس بات کا یقین کرو، یہ والی بات جو ہے یہ ٹھیک ہے، خدا کا کلام ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک ہی کتاب سچی ہے اور وہ کلام مقدس ہے، خدا کا کلام بائبل مقدس، وہ سچی کتاب ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے اور باقی جھوٹ ہے۔ جیسے ہمیں جھوٹ کی پلاننگ ابھی یہاں پہ نظر آ گئی ہے کہ فقی فریسیوں نے سپاہیوں کو پیسہ دیا اور کہا کہ اس سچ کو نہ بولنا، یہ سچ نہ بولنا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، بلکہ کہنا کہ اس کے شاگرد اسے چرا کے لے گئے ہیں۔ متی 28 باب 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ صلیب پہ قربان ہوں، اس سے پہلے ہی ان کو بتایا تھا کہ آپ نے کون سے پہاڑ پہ آنا ہے، میں کس جگہ پہ، گلیل میں کس جگہ پر جی اٹھنے کے بعد ملوں گا۔ ان کو پتہ تھا، وہ اسی پہاڑ پہ گئے ہیں تاکہ یسوع مسیح سے ملاقات کریں۔ آگے متی 28 باب 17 آیت میں دیکھیں، یہاں لکھا ہے اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے تو 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں چاروں انجیلوں میں کہ خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد کس کس طور پہ اپنے آپ کو مختلف لوگوں پہ ظاہر کیا ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع نے آسمان پہ اٹھائے جانا تھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جو ہم متی 28 17 18 میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کے کچھ لوگ جب یسوع زندہ ہوئے، پہلی بات تو یہ کہ جب یسوع زندہ ہوئے اس وقت بھی لوگوں نے شک کیا، کچھ نے یقین کیا، کچھ نے یقین نہیں کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور یسوع مسیح انہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کتنی ہمارے لیے بابرکت بات ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، اس نے بیٹے کے اندر زندگی رکھی ہے تاکہ لوگ بیٹے کے وسیلے سے زندگی پائیں، بیٹے کے وسیلے سے نور پائیں۔ تو خداوند نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ 19 آیت میں خداوند نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ خداوند کا، اس کو ارشاد اعظم کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب قوموں کے پاس جاؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو بپتسمہ دو۔ کس نام سے؟ خدا باپ کے، خدا بیٹے کے، خدا پاک روح کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ تو جیسے کہ آپ یہ پہلی تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ چڑھے تو اس کے دو حصے دکھائے گئے ہیں، ایک یسوع مسیح صلیب پہ ہیں، دوسرے حصے میں بالکل اس کے نیچے۔ اسی طرح اگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہ اپنے اوپر اٹھائے ہیں، تو وہ اپنے گناہوں کو ایک جو گناہ گار شخص ہے وہ یسوع مسیح کو دیتا ہے
اور یسوع مسیح سے نجات کو لے لیتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع کی قبر ہے، اور یہ کس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح دفن ہوئے اور اس نے ہمارے گناہوں کو قبر میں دفن کر دیا، اسی طرح سے ایک انسان جب نجات پاتا ہے تو وہ بپتسمہ لیتا ہے، اور بپتسمہ لے کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بھی اپنے سارے گناہوں کو، اپنی پرانی زندگی کو دفن کر دیا ہے، میں اس مری ہوئی چیز کو، پرانی زندگی کو دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا بلکہ یسوع کے نور میں چلوں گا۔ اور پھر ہم اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، اسی کے تیسرے حصے میں، کہ خداوند یسوع مسیح جیسے آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اسی طرح سے زندہ ہو گئے، اسی طرح سے ہم بھی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی لے لیتے ہیں، اور وہ زندگی ہے جو بے عیب زندگی ہے، جس میں ایک شخص، یہ نہیں کہ وہ کوئی گناہ آئندہ کبھی اس سے اچانک ہوگا ہی نہیں، یا وہ اس کے اندر کوئی ناقص چیز نہیں رہے گی، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کی مدد سے غلبہ پاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے نور میں چلتا ہے۔ تو خداوند نے کہا تھا کہ تم نے جا کے قوموں کو شاگرد بنانا ہے، اور جو شاگرد بن جائے گا وہ میری تعلیم کو حاصل کرے اور وہ بپتسمہ لے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں متی 28 باب اس کی 20 آیت، یہاں لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا حکم دیا ہے کہ تم جو لوگ نجات پائیں، وہ نجات پانے والوں کے لیے کیا اہم بات ہے کہ وہ تعلیم پائیں، کیونکہ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، لیکن اگر وہ تعلیم نہیں پائیں گے تو وہ یسوع مسیح جیسی زندگی کو گزارنے کے لیے ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں۔ تو یسوع نے کہا کہ لوگوں کو تعلیم دو، لوگ تعلیم حاصل کریں، اور کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا میں خدا کی اتنی سی بات پہ عمل کر لوں تو اتنا ہی کافی ہے، نہیں، لکھا ہوا ہے ان سب باتوں پہ عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور یسوع مسیح کتنی دیر تک ہمارے ساتھ ہیں؟ دنیا کے آخر تک، جب تک ہماری جان میں جان ہے خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اعمال پہلا باب اس کی 10ویں 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعمال پہلا باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ تو اعمال پہلا باب 10 آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ جس وقت خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو ارشاد عظم دیا کہ تم جا کے سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اس وقت کیا ہوا کہ خداوند آسمان پہ اٹھائے گئے اور ان کے پاس 2 فرشتے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور شاگرد بھی ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے 500 سے زیادہ لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، اور وہ سب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس کتنے لوگ آگے؟ 2 کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور انہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے ہیں۔ 11ویں آیت میں دیکھیں لکھا ہوا ہے، اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تو فرشتوں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اے گلیلی مردوں تم کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے یہ پھر دوبارہ آئے گا، اور جس طرح سے تم نے اس کو جاتے دیکھا ہے یہ اسی طرح سے پھر دوبارہ بادلوں پہ آئے گا۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی فرشتوں نے دی۔ اور قبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رویا جو بہنوں نے دیکھی انہوں نے بتائی کہ ہم نے 2 فرشتوں کو دیکھا، کسی نے بتایا ہم نے 1 فرشتے کو دائنی طرف کھڑے دیکھا، کسی نے بتایا کہ ہم نے فرشتے کو قبر کے پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور جہاں جہاں جس تمام اناجیل میں یہی ذکر ملتا ہے کہ بہنوں کو انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ جاؤ اس کی خبر دو۔ اور خداوند ہمیں یہ بھی بتاتا ہے
کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس جتنے مسیح میں ہیں ان میں نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت رہا، یعنی خدا کے نزدیک مرد عورت دونوں ہی قابل قبول ہیں گواہی دینے کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں عورتوں کا ذکر نظر آتا ہے کہ بالکل شروع میں جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو سب سے پہلی گواہ کون بنی ہے؟ یہ بہنیں بنی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی جو دنیا کی روایات ہیں ان کے اوپر نہ چلیں۔ خدا کے کلام میں دیکھیں کہ خدا نے ان بہنوں کو، ان فرشتوں نے اور یسوع مسیح نے بھی، انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ میرے شاگردوں کو بتاؤ۔ جو یہ فرشتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع کے شاگردوں کو بتاؤ۔ یسوع نے خود کیا کہا کہ جاؤ میرے شاگردوں کو بتاؤ۔ اور پھر جب یسوع مسیح آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں اس وقت بھی ہم فرشتوں کی خدمت کو دیکھتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین خدا کی خدمت کرتا ہے، لیکن اپنے حصے کو ہمیشہ ادا کریں اور نہ سوچیں کہ اگر میں نہیں دوں گا تو چلو کوئی اور گواہی دے دے گا۔ جب ہم کسی جاب کے لیے، کسی اچھی انکم کے لیے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو کوئی دوسرا کر لے گا، چلو کسی دوسرے کو مل جائے گی، ہم کہتے ہیں یہ چیز مجھے مل جائے۔ تو ہم آسمانی برکتوں کے لیے اور یسوع کی گواہی کے لیے کیوں اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں؟ خدا مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے کہ ہم زندہ یسوع کی، وہ یسوع جو ہمارے لیے مصلوب ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا، ہم اس کی گواہی دیں اور ہچکچاہیں نہ ڈریں اور خداوند کو عزت دیں، کیونکہ اس کو عزت دینے سے ہماری عزت ہے، اس کو خوش کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خداوند یسوع جی تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ آئے خداوند غالب آنے کے لیے تیرا شکر ہو، باپ کا اوبیڈینٹ بنے رہنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ آئے خداوند ہمیشہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ تیرے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہم تیرے ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہم خوش ہیں اور شکر گزار ہیں کہ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ آئی خداوند تو نے ہم سب کے لیے اپنی جان دی تھی، ہم چاہتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں، کیونکہ آئی خداوند تیری چاہت بھی یہی ہے، باپ کی بیٹے کی پاک روح تیری چاہت بھی یہی ہے کہ ہر کوئی نجات پائے۔ آئی خداوند یسوع جی، ہم آئی خداوند ان سب زندگیوں میں کے لیے جن کو تو نے ہمارے سپرد کیا ہے کسی بھی طرح سے، آئی خداوند ہم ان میں نور بن کے چمکتے رہیں، اور اے خداوند یسوع جی اس دنیا میں تیری گواہی دیتے رہیں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تیرے کلام کی تعلیم کہ تو نے کہا کہ ان سب باتوں کی تعلیم دو، ان سب باتوں کی کہ لوگ ان پہ عمل کریں۔ اے خداوند ہم تیرے تعلیم دینے والے تیرے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہوں، ہماری مدد کر۔ تیرا شکر ہو، تجھے مبارک کہتے ہیں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔